बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब शोएब शाहीन साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मैं उसके साथ साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी आज यहाँ हैं। ILF का उनका जिस मेहनत से आपने हमारे वर्कर्स को रिलीफ दी, मैं आपके लिए ख़ास तौर पर कि बड़ा जुल्म हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के एक पूरा एहतजाज में जेलों में डाला था, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जी बड़ी आज बातें हुई, मैंने बड़ी चीज़ें सुनी। मैं सिर्फ एक शुरू करता हूँ एक जगह से कि देखें, जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है, आप जो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी, जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पहले इतनी जिम्मेदारी किसी पे भी थी। पाकिस्तान को जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों वकील थे, और जो हमारी आज़ादी की, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चली थी, उसमें वकला का बहुत बड़ा रोल था। और आज जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा, अगर आप सारे पाकिस्तान के प्रोफेशंस को एक तरफ रखते हैं, तो पाकिस्तान के वकीलों का सबसे बड़ा रोल है। तो मैं एक चीज़ से शुरू करता हूँ। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। 7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वाशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था, और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, नो कॉन्फिडेंस की मोशन में, ये जो टेबल हो रही है असेंबली में, अभी हुई नहीं थी। 7 को नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी टेबल नहीं हुई थी। वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ़ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। 7 को ये होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है। और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले। और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज़्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बाकायदा डेट्स बताई, जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, जिसमें हमारे जो 3-4 लोटे थे, जो सबसे पहले लोटे हुए, वो मिल रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है? अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को, या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे, उनको मिलने का क्या काम है? फिर हमारे आतिफ खान जो मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा में, उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि केपी में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस महमूद खान के खिलाफ। तो ये अमेरिकन एम्बेसी का तो काम नहीं है। किसी क्या सोच सकते हैं कि हमारी एम्बेसी जाके ऑपोजिशन के उनके मेंबर्स को मिले और ये बातें करे? अगर ज़्यादा से मिलेगी तो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेगी।
اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جناب ہمارے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے، اور سب کے سامنے 20-20 کروڑ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی. کتنے ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے پیسے آفر کیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ گر جاتی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے 2 سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے. ہم جب آئے گورنمنٹ کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمیں سارے باہر اگر میری نہ مدد کرتے ہمارے دوست ملک یو اے ای، سعودی عربیہ اور چائنا، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا. اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آ گیا، کووڈ-19. وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لاک ڈاؤن کرو، ہم کہیں لاک ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے. بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور دنیا مثال دینا شروع ہو گئی اس کے بعد 2-1.5-2 سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے. 5 ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا 190 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، غریبوں کو بھی بچا لیا، اپنی اکانومی کو بھی بچا لیا. تو 2 سال بڑے مشکل تھے. تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو 2 سال پہلے ہو جاتے، تب ہوتے. اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے. یہ کب گئے ہیں؟ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے 2 سال تھے، پچھلے 2 سال، اس کے اندر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں 5.6% اور اس سال 6%. اس کا مطلب کہ 30 سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی. ہر چیز بڑھ رہی تھی. انڈسٹری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی. ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی، سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے. اور ہماری جو زراعت ہے جس کے اوپر 60% پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے 2 سالوں میں گیا. ہماری 2 سالوں میں، ایک سال میں 4 بمپر کراپس، پھر دوسرے سال میں 4 بمپر کراپس. جو ایگریکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ 4.5% تھی. تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے نے کہا جی بڑا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھی اور یہ ہمارے چھوڑ گئے. یہ تھی سازش. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج، اگر آپ پاکستانی قوم اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں چلا سکے گا. ڈرے گا کہ آگے سے دھمکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا. ہم نے میری وکلا کمیونٹی آپ اوپینین میکر ہے، ہم نے جب دھمکی ملی امریکہ سے، جو جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ رچرڈ آرمیٹیج کی جب ٹیلی فون پہ آیا کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹوریج، اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ان کی جنگ میں. ہماری جنگ ہی نہیں تھی. ایک دھمکی کے اوپر ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کی جنگ میں شامل ہوئے. 80,000 پاکستانی مارا گیا، 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایلائی جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، کتنے بے قصور لوگ مارے گئے. کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ٹو بی جج، جوری اینڈ ایکزیکیوشنر. آپ فیصلہ کر رہے ہیں 8,000 میل دور سے، کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ دہشت گرد ہے، بٹن دبایا وہ سارا نیچے. کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے. کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ یہ ہے غلامی.
اور اس غلامی کے اگینسٹ میں کھڑا تھا. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ان کو کہتا جی میں روس نہیں جاتا. اور روس، اب یہ سنیں ذرا، آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، جس کا ساری اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑے گا، بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا، سفید پوش پس جائے گا. اس کے جو ریپرکشنز آئیں گے، اس کی جو انفلیشن ہے 30% سے اوپر انفلیشن جائے گی. 30% اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو ہم کیوں گئے تھے روس؟ ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے، ہم نے گیس لینی تھی. ہم نے وہاں سے روس سے گندم 20 لاکھ ٹن گندم لینی تھی. اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں 30% کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے. تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، مجھے ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. امریکہ حکم کرے کہ جی نہیں آپ کیوں روس گئے ہیں؟ اور ہندوستان کو جو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، ان کی اکنامک اور ملٹری پارٹنرشپ ہے ہندوستان سے. ہندوستان آج 40% کم قیمت پہ روس سے تیل خرید رہا ہے. آج ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً 88 یا 90 روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی، ہندوستان نے 25 روپے لیٹر کم کی ہے قیمت، کیونکہ روس سے تیل مل رہا ہے ان کو. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ تو میرا سب سے بڑا مشکل، میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو. میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہندوستان سے کوشش کی ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی. بدقسمتی سے وہاں ایک ریسسٹ فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی، اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو 5 اگست 2019 میں ان کی اسٹیٹ ہوڈ دور ختم کی، تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے. لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جانتا ہوں امریکنوں کو. امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے، وہ آپ کو ڈو مور کہتے جائیں گے. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے ملک کے لیے، مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے. آپ ان کے جوتے پالش کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے. میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. تو وہ جو ڈونلڈ لو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو ریموو کرو، تو وہ تو امبیسڈر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا. وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے، تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ عمران خان کو ریموو کرو؟ جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکشن شروع ہو گیا اس کے بعد. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے میں اپنے وکلاء کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن، کیا کانسٹیٹیوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر 20 کروڑ کے اوپر آپ کے MNS بک رہے ہیں؟ یہ کون سی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے؟ اور کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے. تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی، تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے، وہ سائفر بھیجا ہے، تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا رجیم چینج؟ اور کیا پاکستان پہلا ملک ہے جدھر امریکہ نے رجیم چینج کروایا؟ مصدق کا پرائم منسٹر کو چینج کیا انہوں نے 1950s میں ایران کے اندر، جب شاہ فران کو لے کے آئے. چلی میں لیندے کو چینج کیا. سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگولر رجیم چینجز تھے. تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا، جب اس کو دھمکی ملے گی، وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا. ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ، اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے. فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے، کسی اور کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی. اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو
ہمارے سامنے آزاد ہوا تھا. دیکھیں ان کی فورن پالیسی, خوددار فورن پالیسی. وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا. ہندوستان کا ایک فورن فائنانس منسٹر کا اس کی یا فورن منسٹر, میں اس کی یوٹیوب کے اوپر اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹرسٹ ہے, یہ آپ کی یورپین جنگ ہے, یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی غربت کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں یہ ہم ایکسیپٹ کر گئے, یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسیپٹ کر کے ایک اللیگل انکانسٹیٹیوشنل چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے راستہ کھول دیا آگے اس طرح ہونے کے لیے. آگے بھی اچھا, اب میں دوسری طرف آتا ہوں. شعیب, آپ نے مجھے کہا کہ باقی یہ موجودہ سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں ہوا کیا ہے, ہم جب یہ ہماری جو 6% گروتھ تھی اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے, انڈسٹری بھی اوپر, ایگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا, اور ایکسپورٹس بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا. تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے, جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش, نیوٹرلز, میں نے ان کو سمجھایا, میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنلی کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے, سپر سائیکل کے اندر انرجی کاسٹ وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں, گیس اوپر جا رہی ہے, کوئلہ اوپر جا رہا ہے, تیل اوپر جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. تو کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دیں, یہ سنبھالا نہیں جائے گا. یہ میں نے کہا, پھر شوکت ترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا. ہم نے بتایا پہلے, یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا, کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکیٹ کا جاتا ہے اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے, اگر تو بڑی تیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی, اس میں کوئی بڑے جینیسز بیٹھے ہوتے, اکانومسٹ بیٹھے ہوتے, تو وہ پھر بھی شاید کچھ آ کے کوئی روڈ میپ دے دیتے, آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ جی یہ ہم چیزیں کریں گے, تاکہ مارکیٹ کوئی ریلیکس کر دیتی کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے. یہ آئے, ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے, کوئی اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹس دینے شروع ہو گئے. وہ مارکیٹ اور ڈر گئی, روپیہ گرنا شروع ہو گیا, سٹاک مارکیٹ گرنی شروع ہو گئی, کیونکہ مارکیٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے. پھر بجائے کانسنٹریٹ کریں اکانومی کے اوپر, ان کا صرف ایک انٹرسٹ تھا کہ NRO2 لے لو. کرپشن کے کیسز, FI سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے نا, میں کیونکہ دیکھیں رول آف لا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے اوپر. اب یہ جو رول آف لا کی دھجیاں اڑی ہیں, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف لا کی قبر کھود کے اس کے اوپر رولر پھیرا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھائیں کہ 16 ارب روپے کے کیسز, FIA کے کیسز, اور کیسز بلیک اینڈ وائٹ کیسز, کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پہ پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شہباز شریف کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. پہلے تو یہ 1 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا, لمبی لمبی ڈیٹس مل جاتی تھی. طاقتور کے لیے تو, ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے. طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا. میں نے 3 سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو, اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے, یہ میں سب کو آپ کو بتا دوں, کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہے, وہ کیسز تو سارے ان کے دور کے تھے. وہ اسحاق ڈار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے, نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے.
ہم تو پاور میں نہیں دیتا. تو یہ جو کیسز ہیں، اب یہ کیسز کے پہلے تو ایف آئی اے کے کیسز سارے انہوں نے آفیسر چینج کیے. اب تک ہماری نالج کے مطابق 6 کیجولٹیز ہو چکی ہیں. 4 وہ لوگ جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا. اس کے جو کیش بوائز تھے، کوئی گلزار تھا وہ گیا. 4 لوگ وہ گئے. 2 جو انویسٹیگیٹرز تھے، ایک ڈاکٹر رضوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا، دوسرا انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور کل پتہ چلا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کا جو فیصلہ آباد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، پھانسی دے دی. تو یہ آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لا دفن ہو رہا ہے. اس کے بعد نیب، اب جناب نیا لا آ گیا ہے. بلے دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ؟ نیب کے اوپر بیٹھ گئے ہیں شہباز شریف صاحب. ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ گئے شہباز شریف. انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا، سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے. اربوں روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. یا تو کہنا کہ جی ہم نے بنائے ہیں، تو کہیں اچھا جی ہم تو مخالف گورنمنٹ تھے. ان دونوں کے جو 10 سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم، سارے پرانے کیسز ختم. پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اب اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے، جو کہتا ہے میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا، اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم، اس کا مطلب اپوزیشن زیرو. جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں، یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے. تماشا بنا ہوا ہے وہاں. اچھا، اب الیکشن کمیشن لا یہ کہتا ہے، بڑا واضح لا، کہ جب آپ کے ممبرز ریزرو سیٹس پر ڈسکوالیفائی ہوں گے، ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی. یہ قانون ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے. ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے، رزلٹ آئے گا، پھر یہ ریپلیس کیے جائیں گے، تاکہ وہ میجورٹی رہ جائے نون لیگ کی. اور یہ بائی الیکشن میں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ پورا ہمارے الیکٹرل پروسیس کو اب ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے. ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، رول آف لا کو، وہ سب خطرے میں اب ہیں. تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں برٹش جو پارلیمنٹ میں ہوا، ابھی مجھے کال آئی، انٹرویو مجھے کسی نے کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بورس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں. آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر جو سٹاف تھا، انہوں نے باہر کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی. ڈرنکس پارٹی کیا، گیٹ ٹوگیدر کر لی. اب سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں. اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، 2 چیزیں تھیں جو بیس بنی تھی مدینہ کی ریاست: رول آف لا، یعنی عدل اور انصاف. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی، تو کوئی قانون کے اوپر نہیں. اور دوسرا امر بالمعروف، کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جی سنیں ذرا آپ، یہ دیکھیں کہ وہ ملک، مسلمان تو ہم ہیں، امر بالمعروف کا تو ہمیں حکم ہے، رول آف لا کا ہمیں حکم ہے. اب وہاں دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے، پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لیے تھے، اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا، اس کے لیے نو کانفیڈنس. یہاں ساری قوم کے سامنے جو 30 سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے،
पहली दफ़ा NRO वन लिया मुशर्रफ से, सारे केसेस जो इनके 2-2 दफ़ा इनकी हुकूमत करप्शन पे गई थी, सारे चार्जेस जरदारी के ऊपर नवाज शरीफ ने लगाए थे। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने डाला था करप्शन पे। नवाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर में जरदारी ने किया था, वो सारे जनरल मुशर्रफ ने माफ़ कर दिए, NRO दे दिया। अब ये NRO 2 है जो 10 सालों के अंदर सब कुछ है वो माफ़ होने लगा है। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये अपनी वकला कम्युनिटी से कि अगर यही होना है तो वो बेचारे जो जेलों में गरीब भरे हुए हैं उनका क्या कसूर है? फिर उनकी तो छोटी छोटी चोरियाँ हैं। अगर अरबों रुपए की चोरियाँ माफ़ कर देनी है तो वो बेचारों का क्या कसूर है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का इसी पे कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। इस तरह का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो इकॉनमी हमारी है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है रूल ऑफ लॉ पे। आपका जब रूल ऑफ लॉ, कोई दुनिया में मुल्क बता दें जिधर रूल ऑफ लॉ हो और वो गरीब हो, एक मुल्क मुझे बता दें। और एक मुल्क मुझे बता दें जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है और वो अमीर है। स्विट्ज़रलैंड की कोई वसाइल नहीं है स्विट्ज़रलैंड के पास। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है ये स्विट्ज़रलैंड से दुगना साइज़ है और उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मैंने दोनों जगह देखी हुई है। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ पहाड़ों से और गायों से और दूध और वो चीज़ बना के वो दुनिया का खुशहाल खित्ता है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड में 99.9 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। आपको और हम सबको शर्म भी आएगी ये सुन के कि मुसलमान दुनिया, शायद ही कोई मुसलमान मुल्क है जिसका 20% से ज़्यादा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे है। हम सब नीचे हैं। हमारा जंगल का कानून ज़्यादा है कि जिसकी ताकत उसकी भैंस। और यहाँ आप देखें कि ये जो रूल ऑफ लॉ की तबाही हो रही है, इसलिए आप सबको रूल ऑफ लॉ के साथ पाकिस्तान की अखलाकियात, हमारी मॉरल स्टैंडर्ड जो तबाह हो रही है कि आपको जर्मनी और जापान तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों 10-10 साल में खड़े हो गए क्योंकि वहाँ अखलाकियात को बॉम्ब नहीं कर सके। वो जब अखलाकियात और मोरालिटी एक माशरे की इंटैक्ट है वो फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन लेबनान, मैं मिसाल लेबनान की देता हूँ कि मैं आज से कुछ 40 साल पहले वो दुबई को कोई नहीं जानता था, सारे बेरूत जाया करते थे। सबसे मिडल ईस्ट के अंदर जो जगह जाने की थी खुशहाल वो लेबनान था। आज लेबनान एक फेल्ड स्टेट बन गया है। 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। एक वजह है करप्शन, और करप्शन है सिम्टम्स रूल ऑफ लॉ ना होने के। वहाँ भी ताकतवर पैसे बना रहे हैं, उधर भी ताकतवर कानून के ऊपर है, उधर भी सिर्फ गरीब लोग जेलों में, गरीब चोर जेलों में जाते हैं। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज़्यादा, मैं एक कोट करता हूँ उनकी हदीस कि जो कौम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और सिर्फ कमज़ोर डाकुओं को पकड़ती है वो तबाह हो जाती है। बेसिकली जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है वो तबाह हो जाती है। तो मैं आप सबको आज सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लाना चाहता हूँ कि जो अब हमारे मुल्क में हो रहा है, रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तबाह हो रही है। मुझे ये बताएं कि एक रजीम चेंज हुआ, लोटे बने, मुल्क के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ऊपर ला के बैठा दिया, और जब हमने प्रोटेस्ट किया, हमारी हमेशा प्रोटेस्ट पुरअमन रही है। क्या मैं फैमिलीज़ को इनवाइट करूंगा अगर मैं कोई इंतशार करना चाहता हूँ? औरतें बच्चे हमारी प्रोटेस्ट पे आते हैं। आपने जिसने भी देखा होगा डी चौक में फैमिलीज़ आई हुई थी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कब इस तरह के पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर इस तरह की फोर्स इस्तेमाल की गई? मैंने मार्शल लॉ में भी देखा। मुझे जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने जेल गुजारी 7-8 दिन, ये इसलिए कि वो जब अदलिया की आज़ादी के लिए हम निकले थे, तो मुझे वाहिद लीडर था, उसको जेल में डाला। लेकिन मैंने उसके क्रैक डाउन में भी कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो इधर अब हुआ।
عورتوں کو جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، رات کے 2 بجے گھروں میں گھس گئے، یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے مطابق؟ ایک ویڈیو آئی اور میں اس بچے سے بھی ملا ہوں، فیصل آباد میں باپ نہیں تھا، 10 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل لے گئے۔ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ سارا ملک بند کر کے رکھ دیا۔ ہم نے فضل الرحمان نے 2 دفعہ لانگ مارچز کی، ایک دفعہ کی وہ کانپے ٹانگنی، اس نے جا کے لانگ مارچ کر دی، مہنگائی مارچ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی کنٹینر رکھا ہو، ہم نے کوئی ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا ہو؟ ہمارے انہوں نے کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ میرے اوپر کوئی 8-9 ایف آئی آرز ہیں، ابھی وہ کہا گیا کہ آپ کی ایف آئی آرز میں ختم کروں، میرے اوپر خود کوئی 8 ایف آئی آر ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہماری ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں۔ تو یعنی یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور میں اب بڑی ایک تکڑی شو کرنے لگا ہوں، میں ابھی بتاؤں گا نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے، میرے لیے نہیں کرنی، پالیٹکس کے لیے نہیں کرنی، اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں، یہ وہ جو پہلے تو شکر ہے کہ کہتے تھے نا جی شہباز شریف پنجاب سپیڈ، اور وہ پتہ نہیں کدھر ہے، صبح 7 بجے آفس پہنچ جاتا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کر دیتا ہے۔ ہم سارے انتظار کرتے رہے کہ شاید واقعی کچھ کرے گا۔ پتہ چلا یہ ساری ڈیولپمنٹ صرف اشتہاروں میں ہی ہوتی تھی۔ 50 ارب روپے کے آپ کے پیسے کے اوپر، اشتہاروں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب ذرا بتائیں نا کیا ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف، مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح وہاں معاشی کولیپس ہوا ہے، مجھے خوف ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، مارکیٹ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی، باہر کے لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ جب باہر کے لوگوں کو بھی پتا چلا کہ یہ تو گورنمنٹ امپوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس تو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اگر اس وقت یہ حکومت چلتی رہی، مجھے خوف کیا؟ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنا کمزور کر کے جائیں گے۔ جب ایک گورنمنٹ کمزور ہو جاتی ہے معاشی طور پہ، تو ہم سب کے سامنے سوویت یونین کی مثال ہے کہ سوویت یونین ملیٹریلی کمزور نہیں تھی، لیکن معاشی طور پہ اتنی کمزور ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئیں، وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری ساورنٹی، ہماری آزادی کو کمپرومائز کرے گا۔ اس لیے اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ صرف ایک چیز نکال سکتی ہے اس ملک کو اس دلدل میں جس میں پھنستے جا رہے ہیں، وہ ایک چیز ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ یہ واحد چیز ہے۔ اور میں آج یہاں آپ کے اپنی معزز باشعور وکلا کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے اس آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک میں شرکت کرنی ہے۔ جس طرح ہمارے وکلا نے قائد اعظم کے ساتھ، علامہ اقبال جو اس کے نظریاتی ہمارے لیڈر، وہ جو تحریک تھی، وہ اب اس کے بعد اس ملک کو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے۔ میں آخر میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے، اور یہ اگر اس تھوڑی دیر یہ ملک اسی طرح چلتا جاتا جس طرح ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، معیشت اوپر جا رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اگر جس ملک میں رول آف لا کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ کرمنلز
جو بجائے ملک کا حالات ٹھیک کریں وہ صرف اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئے ہیں، تب ملک کا کوئی مستقبل نہیں. اور اس لیے انشاءاللہ آپ نے انتظار کرنی ہے، میں نے آپ کو کال دوں گا اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور انشاءاللہ قانون کے بیچ میں رہیں گے، پرامن احتجاج ہوگا، لیکن شرکت انشاءاللہ آپ سب نے کرنی ہے. پاکستان زندہ باد.